अस्सलाम वालेकुम। आज सिचुएशन रूम के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मिसबा लगारी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश की है। पाकिस्तान ने ट्रंप का नाम इसलिए तजवीज़ किया है कि उन्होंने पाक भारत जंग के दौरान इंतहाई तदब्बुर और दूरअंदेशी का मुजाहिरा करते हुए सीज़ फायर में फैसला कुन किरदार अदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस किरदार को पाकिस्तान बारहा तस्लीम कर चुका है। तो दूसरी जानिब ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने पर पाकिस्तान की सिफारिश पर भारत अंगारों पर लौटने लगा है। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने धमकी दी है कि भारत कभी सिंतास पर वापस नहीं जाएगा। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से ज्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं। इस खबर पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि वैसे तो नोबेल इनाम मुझे 4 या 5 बार मिलना चाहिए, लेकिन रिवायत यह है कि यह सिर्फ लिबरल्स को ही मिलता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इससे पहले 4 अमेरिकी सदूर रोजवेल्ट, वुडरो, जिमी कार्टर और बाराक ओबामा नोबेल इनाम जीत चुके हैं, जबकि नायब सदर अल गोर को भी नोबेल इनाम हासिल करने वालों में शामिल किया गया है। आज प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर तारिक राशिद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर जमील भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आप सबका, आपने हम सबको ज्वाइन किया है। सबसे पहले आमिर ज़िया साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश सामने आएगी, क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, जो कुछ आपने तस्करा भी किया कि जो दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल आपको लगेगा कि मुखालिफ सिमत में बात हो रही है। पाकिस्तान जहाँ पे ट्रंप साहब के किरदार को सराह रहा है, उसको एक्नॉलेज कर रहा है, भारत उसको तस्लीम करने से इनकारी है। तो ये बड़ा आपको लगेगा कंट्रास्ट है, बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। और यकीनन हमें ये समझना चाहिए मिसबा साहिबा कि डोनाल्ड ट्रंप का वो जो किरदार था कि 2 न्यूक्लियर रियासतों के माबैन जो बिल्कुल कहते हैं ना, दे वर एट द ब्रिंक ऑफ वॉर, और ज़ाहिर है कि उसमें पाकिस्तान ने जहरियत का मुर्तकिब नहीं हुआ था, जहरियत भारत की तरफ से हुई थी। भारत को ये जोम था कि जनाब हम बहुत बड़ी ताकत हैं, दुनिया की 4थी या 5वीं दुनिया की बड़ी मईशत बन चुके हैं, और पाकिस्तान क्या है। तो पता चला कि जनाब, और उनको ये भी गलत फहमी थी कि हम तो प्रॉप अप किया जा रहा है हमें चाइना से मुकाबले के लिए, लेकिन पता ही चला कि जनाब वो अपने बैक यार्ड के अंदर पाकिस्तान तक को नहीं संभाल सकता। जबकि दोनों ममालिक के डिफेंस स्पेंडिंग जो है, अगर आप तकाबुल करें तो भारत की डिफेंस स्पेंडिंग हमसे 8 गुना ज़्यादा है। अगर हम $10 बिलियन खर्च करते हैं तो 80 बिलियन से ज़्यादा खर्च करता है। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने काउंटर किया तो बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, और उसमें यकीनन फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो है हमेशा से कोई जंगबाज मुल्क नहीं है, हमने अमन की बात की है। तो उस हवाले से जब ट्रंप ने वो किरदार अदा किया तो पाकिस्तान उसको एक्नॉलेज भी कर रहा है, और भारत को, क्योंकि भारत इस बात के हमेशा खिलाफ रहा है कि कोई तीसरी पार्टी आए और हमें मीडिएशन में काम कराए, तो ज़ाहिर है कि भारत नाखुश है। और ये जेस्चर भी जो है मेरे ख्याल में जहाँ पे अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक और वो होगा, मज़बत एक इशारा होगा, वहीं भारत को इससे तकलीफ होगी, जिसका आपने इशारा भी दिया। जी बिल्कुल। तारिक साहब, आपसे भी मैं यही पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान के साथ ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश सामने आई है, भारत तो अंगारों पर लौटने लगा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान में जो मार्का हक जीता और इसमें तारीखी फतह हासिल की, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है, और पाकिस्तान का जो बयानिया था वो बिल्कुल सच पे कायम था। और इंडिया ने इतना झूठ बोला, झूठ पे झूठ बोला कि अब उनके जो पिछले थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिश्रा साहब, उनका मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे टीवी पे आके कि हमारे मीडिया ने हमें इतना रेडिकुल कर दिया है कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, कि जहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं अभी तक आपने कोई सबूत नहीं दिया, आप सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इल्ज़ाम लगाते लगाते आपने उन पर चढ़ दौड़े, और उन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से पीटा और शिकस्त दी। तो अब क्या करें, आपने हमें इतना बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में। अब लेटली देखें वो ये कह रहे हैं कि इवन ईरान से आप कट रहे, आप समझते थे कि आपके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं ईरान के साथ, इंडिया के मैं कह रहा हूँ, और पाकिस्तान के उनसे कम, मतलब इतने अच्छे नहीं हैं। अब ईरान आपके साथ जो नहीं खड़ा हो रहा और आपके मुखालफत में बयान दे रहा है, आपके रॉ के एजेंट्स वहाँ पकड़े जा रहे हैं। और पाकिस्तान को देखें कि दुनिया की जो सुपर पावर है और यूनिपोलर वर्ल्ड अभी तक है, उसमें उसके सदर जो है उसके आर्मी कमांडर को बुला रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर मी कि मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिला हूँ। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान आर्मी की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री की तारीफ कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मैं इट इज़, और पाकिस्तानी जो है दे आर वंडरफुल पीपल एंड आई लव पाकिस्तान।
دیکھیں اس سے زیادہ کیا کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ یا سپر پاور جو ہے وہ پاکستان کی بلڈ کر سکتا ہے. بالکل طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ڈاکٹر جمیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ کو خود بھی تھوڑا شک ہے, اگر مجھے ملنا چاہیے تو 4 سے 5 دفعہ نوبیل ملنا چاہیے, لیکن لبرل کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا. اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایوارڈ ملتے ہیں وہ صرف لبرلز کو ملتے ہیں؟ جی اس بیان کو ہم اس تناظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان نے ریکمینڈ کیا ہے نوبیل پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو اس تناظر میں دیکھ لیجئے نا, ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی کہتے ہیں نوبیل پیس کمیٹی کا اس سے اتنا زیادہ سروکار نہیں, بہت کم اس سے سروکار رہ جاتا ہے. جو نوبیل پیس کمیٹی جب دیکھتی ہے اس کو فلٹر کرتی ہے تمام ریکمنڈیشنز کو, تو اس میں ان کے سامنے سائٹیشن ہوتی ہے, اس میں ان کے سامنے ان کے سٹیٹمنٹس نہیں ہوتے, اس کے سامنے میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے, اس میں ان کے سامنے سوشل میڈیا نہیں ہوتا ہے, ان کے سامنے وہ سائٹیشن ہوتی ہے جو پاکستان جیسے اس معاملے میں لکھ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سائٹیشن جو لکھی گئی ہے یہ کس قاعدے ضابطے قانون کے تحت لکھی گئی ہے. اس میں انٹرنیشنل لا کوئی بھی نہیں ہے, اس میں نوبیل پرائز کا اپنا جو ناروے میں یہ ایک رجسٹرڈ قسم کی اینٹیٹی ہے, اور یہ الفریڈ نوبیل کے وفات پر انہوں نے اس سے پہلے ول اپنی لکھی تھی, اس کے مطابق بن گئی. اس کو نارویجین گورنمنٹ کی اس کو سپورٹ اور قانونی طاقت حاصل ہے جس قانون کے تحت یہ کام کرتی ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ ہے. تو اب رہا سوال کہ پاکستان نے کیا اس کی کیا مضمرات تھے. دنیا میں اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ لاکھوں کروڑوں آدمیوں کی جانیں چلی جائیں اگر کہیں کسی جگہ بھی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ اور نیوکلیئر اگر کوئی ایکٹیویشن ہو جائے تو دنیا میں کہیں بھی ہو. دیکھیں گولڈ وار میں سوویت یونین اور امریکہ آمنے سامنے ایک مرتبہ آئے اور فوراً پیچھے ہٹ گئے, کبھی بھی آمنا سامنا نہیں ہوا. یہاں 2 نیوکلیئر قوتیں لڑ پڑیں اور پھر وہ برکس کی طرف جا رہی تھی, اور وہاں دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک کے طاقتور صدر نے میڈیٹ کیا. مودی میں نہ مانوں جتنی دفعہ کہیں 15ویں دفعہ دنیا کے اس بڑے طاقتور ملک کے صدر نے کہا ہے وائٹ ہاؤس میں ہمارے سپاہ سالار سے ملنے کے بعد کہ میں نے یہ میڈیشن کرائی ہے. انڈیا نے اس پر جتنی دفعہ بھی نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ انڈیا کیوں نہیں مانتا ہے. ہم نے یہ بھی تو دیکھا کہ بھارت مان بھی نہیں رہا, اور پھر امت شاہ کا بھی جو ہے وہ بیان سامنے ہے, انہوں نے صاف کہا کہ سندھ طاس معاہدے پر واپس ہم نہیں جائیں گے. مطلب ثالثی کا کوئی راستہ یا کوئی چیز جو ہے وہ اپنی طرف سے کلیئر امیج نہیں دینا چاہ رہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, سندھ طاس معاہدہ تو اپنی جگہ پر, کشمیر کا معاملہ اٹھ کے آگے سامنے آ گیا ہے, اور اب دنیا اس معاملے میں بڑی سینسیٹیو ہو گئی ہے. امت شاہ یا مودی میاں جو ہیں ان کی بات آپ جو بھی کریں, ان کا ایک نظریہ ہے ہندواتا اور ایک RSS کے نظریے کو پولیٹیکل پلیٹ فارم سے بی جے پی کے وہ پیش کر رہے ہیں. انڈیا کے نیشنل کمپرومائز کر رہے ہیں اپنے نظریات, مذہبی نظریات سے, جو کہ ان کے اپنے کانگریس مین کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا یہ. تو نیشنل سیکیورٹی جب آپ کمپرومائز کریں گے اپنے تشدد پسندی اور ریڈیکل خیالات سے تو پھر ایسا ہوتا ہے. لیکن دنیا اور امریکہ جیسا ملک اس کو پتا ہے کہ کس طرح پریشر ڈالنا ہے, اور پھر ان کو پتا ہے کہ پاکستان, ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں پاکستان کے بارے میں اتنی پذیرائی کی اور اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے, اور پاکستان کے سالار سے ملنے کے بعد جس طرح بھی ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ I'm honored to have met this gentleman, یہ بڑے ذہین اور بڑے ایک باصلاحیت آرمی کے سالار ہیں. what to that effect, یہ کیوں کہا؟ اگر آپ نہ جنگ جیتتے, اگر آپ کی پرفارمنس یہ نہ ہوتی تو نہ ڈونلڈ ٹرمپ بلاتا آپ کو, ہمارے سالار کو یا کسی اور کو, اور نہ ہی وہ اتنی پذیرائی کرتا. ڈونلڈ ٹرمپ نفسیاتی طور پر طاقت جہاں دیکھتا ہے, چاہے وہ اس کے دشمن کیوں نہ ہو, اس کا اعتراف کرتا ہے. تو انہوں نے سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ٹرمپ نے کہا کہ مجھے 4 سے 5 دفعہ جو ہے وہ نوبیل ملنا چاہیے, لیکن آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ جو ہے وہ غزہ اور اسرائیل کے اندر اگر ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے تو مزید جو ہے نوبیل انعام کا جو ان کا کینڈیڈیشن کا جو ایک کرائٹیریا ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے گا؟ اس میں ایک اضافہ اور کروں گا. دیکھیں قطع نظر کہ ٹرمپ صاحب کو نوبل پرائز ملتا ہے نہیں ملتا, پاکستان نے گڈ ول کریٹ کر دی ہے ایک بات. پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, اس کے رن اپ میں 2-3 چیزیں پہلے ہو چکی تھیں. ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بائیڈن کے دور میں بڑا فرسٹی ریلیشن شپ تھا, سرد مہری کا ایک وہ ہمارے کہتے ہیں نا بینڈ وڈ جو تھی پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات کی بڑی سکڑ گئی تھی. لیکن جب ٹرمپ صاحب کی دوسری
یہ دور حکومت شروع ہوا, دوسری مرتبہ وہ الیکٹ ہو کر آئے, تو انہوں نے کیا کیا, ایک تو جو ایک $397 ملین کا ایک F-16 کا سسٹیننس کا پروگرام تھا, وہ پیسے انہوں نے ریلیز کیے. یہ کام کرنے کے بعد پھر اگلے مہینے آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ایک بڑا ایک نون ٹیررسٹ جو تھا وہ پکڑ کر دیا کہ جو کابل ایئرپورٹ پہ حملے میں ملوث تھا. یہ دوسری بات ہوئی جس میں 13 امریکی جو تھے, 200 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے تھے, اس میں 13 امریکی سولجرز بھی تھے. پھر تیسرا کام یہ ہوا کہ جب بھارت نے پاکستان کے خلاف مئی میں جارحیت کی, 4 روزہ لڑائی ہوئی, جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ پاکستان کا جو ایک رد عمل تھا وہ اتنا زوردار تھا, اور یہ جو ٹرمپ صاحب کے بھی کردار کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ہی لائک ونرز, ان کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں کہ جو مضبوط ہوں, جو مطلب ہے کہتے ہیں ان کے اندر ایک جیتنے کی صلاحیت ہو. تو اس نے وہی تقابل کیا ہوگا کہ جناب ہم تو بھارت کو پراپ اپ کرنا چاہ رہے تھے اس کے خلاف, چائنا کے خلاف, لیکن وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک بہت چھوٹا جو ملک ہے پاکستان, 25 کروڑ کا ملک ہے, وہ 1.25 ارب کا ملک ہے, اس کے ساتھ بھی اس نے نت پہنا دی پاکستان نے, اور وہ کچھ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی چیزیں جو ہے کاؤنٹ ہوئی. میں کہوں گا کہ یہ پورا بلڈ اپ ہوا کہ جس کے بعد جو ہے پاکستان اس منزل تک آیا. اور یقیناً ابھی دیکھیں 2 طرح کی رائے آ رہی ہے. ایک تو یہ کہ جی ہم نے اپنے تناظر میں, ساؤتھ ایشیا کے تناظر میں ان کو اس کے لیے وہ نامینیٹ کیا ہے, لیکن لوگوں تنقید یہ بھی کریں کہ جناب جو پوری اسرائیل جارحیت کر رہا ہے غزہ کے اوپر پچھلے کتنے عرصے سے, اس میں پتہ نہیں ہزاروں کے قریب جو ہیں معصوم جو ہیں فلسطینی جو ہیں بے گناہ شہید ہوئے ہیں, اس پہ کیا معاملہ ہوگا. کیا لوگوں میں خدشات ہیں کہ اگر ایران کی جنگ کا دائرہ کار پھیلتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا, اس میں امریکہ کا کیا کردار ہوگا. امریکہ براہ راست کود تو نہیں پڑے گا, تو بھی اس طرح سے ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے, لیکن ہم نے اپنے تناظر میں بالکل صحیح کیا. جو ہے وہ گفتگو سنی ہے, اسی سوال کو میں آگے لے کے چلوں گی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی طارق صاحب, کیا مسلم امہ پاکستان کے اس بیان کے بعد ٹرمپ کو ووٹ دے گا کہ اسے نوبیل پیس ملے؟ ان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک بات ہے تو اس وقت تو مسلم امہ تھیوریٹیکلی یا کانسیپٹ تو ایگزسٹ کرتی ہے, بٹ پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی. اب یہ ٹرمپ صاحب نے جو وزٹ ریسنٹلی مڈل ایسٹ میں کیا, تو مڈل ایسٹ کے جو مین ممالک ہیں جو میٹر کرتے ہیں لائک سعودی عربیہ, قطر, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, دیکھیں انہوں نے $ٹریلینز کے ان کے ساتھ سودے کیے ہیں, اور قطر نے تو $400 ملین کا جہاز انہیں پریزنٹ کر دیا. تو ان کے ساتھ تو ان کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں, اور وہ ٹرمپ صاحب کیونکہ خود بزنس مین ہیں تو وہ ڈیلز وغیرہ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور پاکستان میں سب سے پہلے جو ڈیلیگیشن انہوں نے اپنی اقتدار سنبھالنے کے بعد بھیجا, کنٹری 20 سب پاکستان میں آئے, پھر ایک بڑا ڈیلیگیشن مائن اینڈ منرل میں آیا, اور پھر انہوں نے بیان کئی دفعہ دیے. جب مڈل ایسٹ میں آئے تو کئی 8 سے 10 دفعہ پاکستان کا ذکر کیا کہ پاکستانیز آر ونڈرفل پیپل اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ڈو بزنس ود دیم. تو آپ دیکھیں کہ جب ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان سے ملے ہیں, تو اس کے بعد ٹرمپ صاحب کا مڈل ایسٹ کی طرف, خاص طور پہ ایران کی طرف, ان کے جو بیانات تھے اس میں چینجز آئی ہیں. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس میں جس طرح سے بیان ہر روز کر رہے تھے وہ تھوڑا خاموش ہوئے, اور 2 ہفتے کا انہوں نے ٹائم بھی اس میں اناؤنس کر دیا. اب یہ 2 ہفتے میں میرا خیال ہے ایران جو ہے اس کو تھوڑا اپنے جو حملے کر رہے ہیں اسرائیل پہ, تھوڑا اس پہ تیزی لانی چاہیے, تاکہ آج جیسے ایک ویڈیو آئی ہے نیتن یاہو کی کہ دیکھیں جی ہمارے اسپتال پہ اٹیک کر رہے ہیں, یہاں بچے تھے, یہاں خواتین تھیں. بھئی آپ نے درجنوں ہسپتال غزہ میں ملیہ میٹ کر دیے, اس وقت ان کا آپ کو خیال نہیں آیا. تو یہ جو رائزنگ لائن بنے ہوئے تھے, رائزنگ لائن سے رائزنگ جو ہے نا بلی. بالکل, یہاں بریک کا وقت ہوا ہے. ڈاکٹر جمیل سے بریک کے بعد میں اس سوال کا جواب لوں گی. پاکستان نے تو سفارش کر دی ہے, لیکن ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کشمیر کے حوالے سے. تو کیا اس نوبیل انعام یافتہ پرسن کو اگر ان کو مل جاتا ہے تو کیا جو ٹرمپ ہیں وہ اس میں مزید انٹرسٹ شو کریں گے؟ بریک کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر جمیل, میں آپ سے بریک سے پہلے سوال کر رہی تھی کہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارش تو کر دی ہے, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سفارش میں ڈونلڈ ٹرمپ خوش ہو جائیں گے اور اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ کشمیر پہ مزید شو کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو ایک قدرتی سا امر ہے. اگر آپ نفسیاتی اس کے لحاظ سے دیکھا جائے, یا کوئی بھی شخص ہو ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ بھی اگر کوئی ریکمینڈ ہوتا ہے تو یہ بہرحال ایک اس کے لیے ایک اچھی نوید ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو طبیعت ہے اس کے مطابق یقیناً وہ خوش ہوں گے. پہلے تو اس کا جواب یہ ہے سادہ سا. اب رہا سوال کشمیر کا, بات یہ کہ پہلے ریکمنڈیشن کس لیے کی جا رہی ہے؟ اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ سے بچایا ہے نا, ایک فل اسپیکٹرم وار سے انہوں نے بچایا ہے, جو کہ مودی نہیں مانتے وہ اپنی جگہ پہ, اور اس کی وجہ ہے کہ ڈاکٹرین ان کا شروع سے یہی ہے
یہ بائیلیٹرل معاملہ ہے. اگر یہ مان گیا تو پھر ملٹی لیٹرل بن جائے گا. اگر ملٹی لیٹرل بن گیا تو 15 کے قریب جو سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن پاس ہوئے ہیں چیپٹر 6 کے تحت اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑ جائے گا. وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں انڈینس, ان کو پتا ہے کہ اس کے کیا مضمرات ہیں, اس لیے وہ کر رہے ہیں یہ. اچھا, اب رہا سوال کہ یس کشمیر کا معاملہ, کشمیر اور انڈس واٹر ٹریٹی تو اس سے چھوٹا معاملہ ہے, کشمیر اس سے زیادہ. حالانکہ انڈس واٹر ٹریٹی تو ہمارے ایگزسٹنشل تھریٹ کا معاملہ ہے, کشمیر بھی اسی لحاظ سے ہے. اب کشمیر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کشمیر کا معاملہ رہا تو اس دفعہ تو دنیا بچ گئی اس کے کانسیکوینسز سے. ہو نوز کہ ایکسیڈنٹلی کیا ہو جاتا, کس وقت ہو جاتا ہے, کیونکہ جس طریقے سے انڈیا نے دھکیل دیا تھا پاکستان کو, یا پاکستان اور انڈیا کا سلسلہ چل پڑا تھا, تو اس وقت تو یہ معاملہ خطرناک موڑ پر پہنچ سکتا تھا. اور اگر ایسا ہو جائے, دنیا میں کہیں ہو جائے, پاکستان اور انڈیا کو چھوڑے, دنیا میں کہیں ہو جائے, تو پھر دنیا کی تباہی تو ایک قدرتی امر ہے. موسم تبدیل ہو جاتا ہے, قحط شروع ہو جاتی ہے, واٹر کنٹامینیشن ہو جاتی ہے, دنیا میں نیوکلیئر کولڈ شروع ہو جاتا ہے, لوگ پہلے دن لقمہ اجل ہو جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد سے. اس پہ ماڈلنگ ہوئی ہے, سائنٹسٹ نے انڈیا پاکستان پہ ماڈلنگ کی ہوئی ہے. پال نامی سائنٹسٹ ہیں اور ایک کولوراڈو کے سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے ماڈلنگ کی ہوئی ہے کہ پہلے دن لاکھوں لوگ فوت ہو جائیں گے, اور اس کے بعد سبسیکوینٹلی تقریباً پوری دنیا سے 1 ارب سے زیادہ لوگ جو ہے فوت ہو جائیں گے, اور باقی جو ہیں وہ کافی ساری ڈیزیز. تو کیا ٹرمپ کو اس کا پتہ نہیں ہے؟ کیا دنیا کو اس کا ادراک نہیں ہے؟ تو ٹرمپ کو ریکمنڈیشن کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کو انہوں نے ایک بڑے مضمر کانسیکوینسز سے بچا لیا ہے, اور اس بچایا ہے, اور وہ یہ اس وقت تک بچت ہو سکتی رہ سکتی ہے جب تک کہ دنیا کا سب سے خطرناک اور سب سے پرانا ڈسپیوٹ کا ایجنڈا جو سیکیورٹی کاؤنسل کے اس میں پڑا ہوا ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب, ہم امید یہی کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کشمیر کے معاملے کا کردار ادا کریں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. دوسری جانب اگر ہم بات کر لیتے ہیں ایران اور اسرائیل کشیدگی پر, تو مشرق وسطی کی صورتحال پر جہاں گزشتہ ہفتے خاصا ہنگامہ خیز رہا ہے, اسرائیل اور ایران کی جنگ عالمی اخبارات, ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر اس ہفتے پر چھائی رہی ہے. اسرائیلی حملوں میں ایران کی کئی اہم فوجی شخصیات اور جوہری سائنسدان شہید ہوئے ہیں, جبکہ جواب میں ایران کے سینکڑوں میزائلوں نے تل ابیب کے بعض حصوں کا ایسا حشر کر دیا جو ہم اکثر و بیشتر غزہ میں دیکھتے ہیں. تجزیہ کار اس بات پر بھی حیران ہے کہ اسرائیل جس آئرن ڈوم پر فخر کرتا تھا اسے ناقابل تسخیر قرار دیتا ہے, اور اسے ایرانی میزائلوں نے ناکام بنا دیا. تو دونوں طرف سے ایک دوسرے پر سنگین نتائج کے لیے تیار رہنے کے بیانات دیے جا رہے ہیں. تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں ایران اسرائیل جنگ پر ہنگامی اجلاس ہوا, جس میں شرکا نے اس جنگ کے پھیلنے کے خدشات کا اظہار کیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ اگر یہ جنگ پھیلی تو قابو سے باہر ہو جائے گی. ساتھ ہی یورپی اور ایرانی وزرائے خارجہ بھی بالآخر مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں. عامر ضیاء صاحب, کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھیے, سب سے بڑا میرے خیال میں دنیا کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ کہ اسرائیل تنازع کو پھیلنے سے روکیں, اور اس بات کی کوشش کریں کہ اس میں کوئی اور ملک جو ہے وہ شامل نہ ہو. جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ بڑا میرے خیال میں پازیٹیو بات ہوئی ہے کہ کم از کم اب ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جی میں مزید اس اپنے فیصلے کو مؤخر کر رہا ہوں, کیونکہ اگر امریکہ شامل ہو جاتا ہے تو اس کا رد عمل جو ہوگا بڑا مختلف ہوگا, اور جو پھر پیس ایفرٹس ہیں وہ اور زیادہ پیچھے چلے جائیں گے. تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا تو بالکل ایک نیبرہڈ ہے نا, ہمارا تو ہمسائیگی کا تعلق ہے. تو اگر جنگ پھیلتی ہے تو اس کا براہ راست مطلب پاکستان پہ اثر پڑے گا. اس طرح دے گا, اس طرح سے نہیں کہ کوئی ہم کانفلکٹ میں ملوث ہو جائیں گے. ہمارا رول تو بڑا کلیئر ہے کہ ہم ایران کو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ آفر کر رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تیل کی قیمتیں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, تیل کی قیمتیں جو ہیں بڑھ رہی ہیں. پاکستان کی معیشت جو ہے ابھی بھی نازک صورتحال میں ہے. اگر ہمارا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے تو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. اگر کہتے ہیں جناز کی کموڈٹی پرائسز دنیا میں اضافہ ہوتا ہے, وہ ہلکے عامر صاحب نظر آ رہے ہیں ہمیں. جی تو کوشش یہی ہونی چاہیے مصباح صاحبہ کہ جو ہے کہ امن کے کوئی راستہ نکلے, بات چیت کا کوئی راستہ نکلے. اور ایک اور خوشائند بات یہ کہ چین اور روس دونوں اسی بات پہ زور دے رہے ہیں. انہوں نے ظاہر ہے کہ براہ راست امریکہ سے بھی ان کا تعلق ہے, بات بھی وہاں پہ کر رہے ہیں. تو کئی اطراف سے جو ہے واشنگٹن کو میسیجز جا رہے ہیں کہ اس جنگ کے دائرہ کار کو نہیں پھیلانا چاہیے. لیکن اب بدقسمتی دیکھیں کہ ایک طرف وہ ہندوستان میں جیسے کہ مودی کی ایک تنگ نظر انتہا پسند ہندو نیشنلسٹ حکومت ہے, تو وہاں پر جو ہے اسرائیل میں بھی کچھ یہی صورتحال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جتنا بربریت کریں گے اور جتنا زیادہ ظلم کریں گے اتنا جو ہے مطلب ہے کہ دعا ملے گا ہماری ریاست کو. تو ایسا
ایسا نہیں ہے. اور اس کے ہمیشہ نتیجہ جو ہوتا ہے پھر ہر عمل کا رد عمل بھی ہوتا ہے, فوراً نہ آئے بعد میں آتا ہے. تو وہ اسرائیل کو اپنے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں بھی سوچنا چاہیے کہ ایک حد تک وہ چیزوں کو لے کے جائے. اگر وہ بہت زیادہ اسٹریچ ٹو تھن کرے گا تو اس کا رد عمل بھی جو ہے اسرائیل کے حق میں نہیں ہوگا. جی بالکل. طارق رشید صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب تک اسرائیلی حملے نہیں رکتے جوہری مذاکرات پر بات نہیں کریں گے. ایران نے دو ٹوک اپنا موقف دے دیا ہے, سر اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں آلریڈی ایران نے موقف تو دیا ہے جی, بٹ آلریڈی جو عباس عراقچی صاحب ہیں وزیر خارجہ ایران کے, وہ جنیوا میں موجود ہیں اور وہ بات چیت چل رہی ہے. اور ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ میں 2 ہفتے بعد اپنا عمل جو دیکھوں گا کہ میں نے اس جنگ میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. میں امید کرتا ہوں کہ اس 2 ہفتے کے دوران کوئی بریک تھرو ہوگی. دیکھیں ایران کا بڑا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ ہم پہ اسرائیل نے حملہ کیا تو اسرائیل حملے یہ بند کرے تو ایران بھی حملے بند کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے اسرائیل کو حملے بند کرنے ہوں گے اور ایران کی بات سننی ہوگی. اور آپ جیسے دیکھ رہی ہیں ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے اسرائیل پہ وہ ان کی اچھی خاصی ٹھکائی ہو رہی ہے اور وہ دن بدن کمزور ہوں گے, آپ دیکھیں گے, اور دن بدن انشاءاللہ ایران مضبوط ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے, جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایران اور اسرائیل میں جنگ ایک حد سے بڑھ جائے. ٹرمپ صاحب کو یہ ریلائز کرنا ہوگا. انہوں نے اپنی فورسز کی ڈپلائمنٹ تو کمپلیٹ کر دی ہے, اور دیکھیں 5 بحری جو ہے ان کے فلیٹس جو ہے وہ 2 پرشین گلف میں پہنچ چکے ہیں, ایک عربین سی میں ہے, ایک ریڈ سی میں ہے, اور ایک ایسٹرن میڈیٹرینین سی پہ ہے. لیکن بہت بڑی ڈپلومیٹ وہ کر چکے ہیں. ایک بیان بھی سامنے آیا ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایران کے جوہری صلاحیت ختم کر سکے. تو یہ بات تو واضح ہے کہ ایران اس وقت اسٹرانگ ہے, اسرائیل نہیں ہے, اور اگر اسرائیل کا امریکہ ساتھ دیتی ہے تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا GBU-57 بامز کی جو 30,000 پاؤنڈ کا یہ کہہ رہے ہیں, اس کی بھی ابھی انالسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی ان کا جو فردو والی ہے نیوکلیر سائٹ وہ بھی تباہ نہیں ہو سکتی. اب وہ کہہ رہے ہیں شاید ہمیں کوئی ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن وہاں استعمال کرنا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں, ایک طرف وہ روکنا چاہتے ہیں ایران کو نیوکلیر طاقت بننے سے, اور دوسری طرف بات کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں یوز کرنا پڑے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹر سینس شوڈ پریویل, اور امریکہ جو ہوگا وہ کوشش پوری آخری حد تک کرے گا کہ خود اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو. اور 2 ہفتے میں بھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ایران اگر اپنے حملوں میں تیزی لائے, اور جو انہوں نے لیتھل اور زیادہ پوٹنٹ میزائل رکھے ہوئے ہیں, جیسے اس میں جو ہے ان کا شہاب سیریز ہے, سجیل ہے, اور اس میں رضوان ہے, اور فتح 2 اور 3 ہے, یہ بھی ان کو لانچ کرنے چاہیے تاکہ جو نیتن یاہو صاحب جیسے نا یہود اور ہنوت جیسے مودی صاحب کے ہوش ٹھکانے آئے تھے, تو آئی تھنک ایران نیتن یاہو صاحب کے ہوش ٹھکانے کر دے گا. اور یہ یہود اور ہنوت کا جو نیکسس تھا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. جیسے ہزیمت اٹھانی پڑی تھی انڈیا کو, ویسے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہزیمت اسرائیل اور نیتن یاہو کو اٹھانی ہوگی, اور الٹیمیٹلی امریکہ کو انشور کرنا ہوگا یا پریشر ڈالنا ہوگا کہ وہ فلسطین کا حل نکالے تاکہ مڈل ایسٹ میں امن قائم ہو. اور اس کے بعد پہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرنا ہوگا. آپ کشمیر کی بات کر رہے تھے, دیکھیں کشمیری تو ان سے ویسے ہی علیحدہ ہو جائیں گے, سکھ ان سے علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں, 7 ایسٹرن اسٹیٹ علیحدہ ہونا چاہ رہی ہیں. اب انٹرنیشنل تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کا جو سیکولر چہرہ تھا انہوں نے جو ہے اپنے اس سیکولر آئین کو تہس نہس کر دیا ہے. وہاں سینس آف ڈیپریویشن ہے, وہاں سیریس گریونسز ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا جو خود بخود اندر سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہا ہے. تو بیانات یہ ان کے لیڈر دے سکتے ہیں, بٹ ایکچولی دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کبھی پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتے, اور انہیں کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرنا ہوگا. بالکل, اس پر مزید بھی بات کریں گے. پروگرام میں یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, آپ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. تو ناظرین ہم بات کرتے ایران اسرائیل کشیدگی پر. عامر ضیاء صاحب, سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی, کیا ایران محدود میزائل حملوں میں ہی محدود رہ کر اپنا دفاع برقرار رکھے گا, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اتحادی خود فلسطین, شام, لیبنان بھی جو ہے وہ مداخلت کریں گے؟ دیکھیں, ایک تو ہمیں آبجیکٹیولی چیزوں کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. اسرائیل نے ایران پہ حملے سے پہلے 2-3 کام کی. جہاں پہ اس نے غزہ میں لڑائی شروع کی, وہاں پہ جو ایران کے پراکسیز تھے اس کو اس نے شام میں بھی کمزور کیا, لبنان میں بھی کمزور کیا.
ٹھیک ہے نا, جیسے وہ حزب اللہ کو استعمال کیا کرتے تھے اور جو دیگر ہیں, تو وہاں پر جو ایران کا وہ تھا, اور ان کے پراکسیز سے بعض مسلم ممالک بھی پریشان تھے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک کام ہوا ایران کے ساتھ کہ ایران کو تنہا کیا گیا. پھر یقیناً ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایران کی ہمدردی میں بہت سارے بیانات آ رہے ہیں. سعودی عرب کنڈیم کر رہا ہے, پاکستان اس جہادیت کو کنڈیم کر رہا ہے, لیکن ایران کے پاس کوئی فعال جو ہے سپورٹرز نہیں ہیں. ان لائک اسرائیل کے ساتھ جو ویسٹرن بلاک ہے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور اس بات کا ابھی ہم اندیشے کا اظہار کر رہے تھے کہ کہیں وہ لوگ براہ راست جنگ میں نہ کود پڑیں. تو اسرائیل کو وہاں پہ ایڈوانٹیج ہے. پھر جو اسرائیل نے پہلا ویو کیا تھا اپنا اسٹرائکس کا, اس میں انہوں نے اپنے اہداف کو بڑا مؤثر انداز سے ہٹ کیا تھا. اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کی نہ صرف جو فرنٹ لائن قیادت تھی انہیں ہدف بنایا, ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو بنایا, اور ان کے جو اور حساس مقامات تھے اس پہ بومبنگ کی. تو جو اسرائیل یا امریکہ ہدف حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے نیوکلیئر پروگرام کو پیچھے دھکیلنے کا, تو اسسمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی کافی حد تک اس پہ کامیاب ہوئے. ایران نے جو کیا, ایران کا جو حملہ ہے وہ بڑا سمبولک ہے, اور اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوا کہ آپ نے اسرائیل کی فرنٹ لائن لیڈرشپ کو جو ہے ختم کر دیا. کچھ جگہ پہ ٹھیک ہے موساد کا اور ان کے انٹیلیجنس کے جو ہے بلڈنگز کو نشانہ بنے ہیں, لیکن اس پیمانے پہ نہیں بنے جو اسرائیل نے جو ہے ایران کے بنائے تھے. تو لیکن یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے کہ ڈسپائٹ وہ جو ڈوم ہے ان کی ڈیفینس کی, اس کے باوجود جو ہے اسرائیل میں گرے ہیں میزائل. تو وہی ان کے لیے سمبولکلی, کیونکہ وہ لوگ اپنی جان کو بہت عزیز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, چھوٹی آبادی کا ملک ہے, چھوٹا ملک ہے بہت, مطلب آپ 1.5-2 گھنٹے میں پورا چکر لگا لیں اس کے. کہتے ہیں نا کہ ہمارے کراچی جتنا ہوگا, میرے خیال میں جنرل صاحب ہمیں زیادہ اچھا اس پہ روشنی ڈالیں گے, تو وہ چھوٹا ملک ہے. تو اس میں اگر 2-4 بھی گر جاتے تو ان کے اوپر سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت آ رہا ہوگا. تو یقیناً اسرائیل میں بھی احساس ہوگا کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے, اور ایران میں بھی ہوگا کہ جی ان کا بھی بہت نقصان ہو چکا ہے. تو جو سینیٹی کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب آپ جنگ سے بچیں اور آپ گفتگو کی ٹیبل پر آئیں, کیونکہ بہت سارے اہداف جو ہیں اسرائیل نے حاصل کر لیے, اور ایران نے بھی سمبولک اس کا جواب دے لیا. تو یہاں سے میرے خیال میں چیزیں آگے بڑھ سکتی, کیونکہ خطے کا امن جو ہے وہ OIC کا بھی جو ہے وہ اجلاس ہوا, جس میں ترک صدر نے کہا کہ اختلافات ختم کر کے ایک ہو جائیں, اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا اتحاد ہونا ضروری ہے, اور اس وقت ضرورت بھی ہے. طارق اشرف صاحب, یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جنگ کا اختتام مذاکرات کے ذریعے ممکن ہوگا, یا دونوں فریق طاقت کے ذریعے اپنا مفاد جو ہے وہ ثابت کریں گی؟ دیکھیں, فی الحال تو طاقت کے ذریعے ایک دوسرے کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جنگ شروع کی تھی اسرائیل نے, اور جیسے ان کے جو ایران کے رہبر اعلیٰ ہے آیت اللہ خامنائی صاحب, انہوں نے بالکل کلیئر بیان دیا ہے کہ یہ جنگ اب ایران ختم ہوگا, اس کی ٹرمز پہ ختم ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ ان کے جو وزیر خارجہ ہے عباس عراقچی صاحب جو جناب موجود ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر جو اسرائیل ہے وہ اپنے حملے ایران پہ بند کر دے تو پھر ہم امریکہ سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ بڑا پرنسپل سٹانس ہے, اور اس سے زیادہ اور کیا کم ڈیمانڈ وہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل از اے اگریسر, وہ حملے ختم کرے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوں گی. اور اس میں جو اسپیشلی دیکھیں, میں دوبارہ ٹرمپ صاحب کے بیان کی طرف آنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اسرائیل میں بھی تو رجیم چینج کی بات ہو سکتی ہے نا؟ ہو سکتی ہے. دیکھیں, نیتن یاہو کو ابھی اپنا یہ یہاں سے جانا ہوگا. جس طریقے سے ان کی پٹائی ہوئی ہے, جس طرح سے وہاں تباہی ہوئی ہے, جس طرح سے ان کا لیئر ڈیفنس سسٹم جس میں آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ, ایرو 2, 3, تھرڈ, پیٹریاٹس وغیرہ تمام نیوٹرلائز ہوئے ہیں, اس کو اب جانا ہوگا. ایران اگر تھوڑا سا اپنے تیزی لائے حملوں میں, اور ساتھ جو ہے امریکہ جو ہے وہ اس کو اسرائیل کو تھوڑا سا اتنی سپورٹ نہ کرے چند دن اور, تو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, خود ہی ہم نے بند کریں گے اور یہ سیز فائر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. بالکل. میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عامر ضیاء اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی کہ پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ کو دینے کی سفارش, اور دوسری جانب ہم نے بات کی ایران اور اسرائیل کشیدگی پر. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ, جب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.